बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम शेडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी आज की सबसे बड़ी खबर की कि वजारत दाखिला ने इसका फैसला किया है कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ एक रेड वारंट इशू करवाया जाए और इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान बुलाया जाए। बहुत से मुकदमात ज़ेर इल्तवा है अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ कानूनी पेचीदगियां भी शामिल हैं। कानून के साथ साथ सवाल सियासत का भी किया जा रहा है कि क्या वाकई मुमकिन होगा अल्ताफ हुसैन साहब को वापस पाकिस्तान लाना। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। आगे चल के बात होगी कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी और उसके अंदर कुछ बातें हुई, कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स को अप्रूवल मिला। बहुत बड़ा इशू है क्योंकि 2013 के इंतखाबात के बाद धांधली का शोर मचा, उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बना, कोई बात सामने नहीं आई, कोई इल्जामात साबित नहीं हो सके। बहरहाल उसी रिपोर्ट के अंदर बहुत सी कोताहियों को पॉइंट आउट किया गया जो कि इलेक्शन कमीशन के पार्ट पर की गई थी। उनका रिड्रेसल भी जरूरी है, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना भी जरूरी है और जो पूरा इलेक्शनरिंग का प्रोसेस है, इनफैक्ट जो पूरा इलेक्शंस का प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने के लिए रिफॉर्म्स भी जरूरी है। उन्हीं रिफॉर्म्स का कुछ हिस्सा आज कैबिनेट के अंदर डिस्कस किया गया, उस पर बात करेंगे और फर्दर किस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है इस पर भी बात करेंगे। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनेगा फाटा या नहीं, इस हवाले से एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। बहरहाल हुकूमत के इत्तेहादी जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा अचकजई साहब, उनको रिजर्वेशंस है, वो कुछ और बात करते हैं। FCR एक ऐसा काला कानून है जिसके ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस रेज किए जा चुके हैं। क्या वाकई फाटा का मर्जन खैबर पख्तूनख्वा के साथ होगा या नहीं, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। एजेंडा सेट है, लेकिन सबसे पहले सेठी साहब मैं प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। आज एक इंटरव्यू जियो न्यूज़ पर नशर किया गया लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब का, एक सीनियर सियासतदान है, बरतानिया के अंदर कई दहाइयों से मुकीम है। आपको याद है कि कुछ अरसा कबल जब बहुत से झूठे इल्जामात लगाए गए जियो, जंग और मीर शकील रहमान साहब के ऊपर, तो लॉर्ड नज़ीर साहब भी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने ये इल्जामात लगाए। बहरहाल आज इस इंटरव्यू के अंदर लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब ने कहा है कि जिस ढिठाई से उन्होंने ये इल्जामात लगाए थे, अब उसी दलेरी से वो इनको वापस ले रहे हैं। और ये भी कहा कि जब उन्होंने इन इल्जामात के हवाले से सबूत मांगे उन लोगों से जिन्होंने बताया था उन्हें कि इल्जामात है और इस तरह की झूठे एक्यूजेशंस लगाए, तो उनको कोई सबूत नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं ये इल्जामात वापस लेता हूं और उन्होंने अपोलोजाइज भी किया, जियो न्यूज़ को इंटरव्यू भी दिया। एक अच्छी मिसाल तो उन्होंने कायम की, लेकिन सवाल ये भी है सेठी साहब कि हम कहते हैं कि हमारा कानून जो है या जो हमारा पूरा जो जुडिशल सिस्टम जो है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम, तो क्या वजह है कि वहां पर फैसले हो रहे हैं और मेरिट के ऊपर हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ना डेफेमेशन के हवाले से कोई बात होती है, ना किसी और कानून की इंप्लीमेंटेशन हो पाती है मुकम्मल तरीके से। ऑल्दो यहाँ पर भी अदालतें सीनियर लेवल पे तो काम कर रही हैं, लेकिन लोअर लेवल पे बड़े बुरे हालात हैं। मुनीब, आप सही कह रहे हैं। काश के हमारे जज हजरात लोअर लेवल के या मीडियम लेवल के या हायर लेवल के, काश उन्हें इस बात का एहसास हो कि जब इंसाफ वो नहीं दे पाते तो कितना नुकसान होता है। छोड़िए किसी शख्स का या इंडिविजुअल का, कानून की कितनी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्या दाग लगते हैं। कितना अफसोस की बात है कि पाकिस्तानियों को इंसाफ लेने के लिए लंदन जाना पड़ता है। अब सोचिए ज़रा, कितने अफसोस की बात है ये। और पाकिस्तान के अंदर है एक इल्ज़ाम के ऊपर 2, 2 के ऊपर 10, 10 के ऊपर 20, जिसका जो चीज चाहे वो इल्ज़ाम लगा दे, मगर यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता। उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, उनको बिल्कुल रविश कर दिया जाता है, फिर आखिरी स्टेज पे उनके खिलाफ इंतहा पसंदी और इन सब वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, हेट्रेड और हेट स्पीच शुरू की जाती। और ये कभी मजहब के गार्ब के नीचे, कभी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के नीचे, कभी एंटी पाकिस्तान के पीछे, कभी इन फलाने मुल्क के एजेंट्स बना इल्ज़ाम लगा के और उनको उड़ा दिया जाता है लोगों को। और ये देखा नहीं जाता कि इसका कितना नुकसान हो रहा है आपकी कल्चर के ऊपर, आपकी रियासत के ऊपर, आपके कानून के ऊपर। और ये इंसाफ सिर्फ हमें जजेस से ही मिल सकता है।
مگر قانون کے مطابق تو اگر کوئی کسی کو سو کرے تو 6 ماہ کے اندر اندر، قانون میں یہ لکھا ہے منیب، یو آر اے لائر، یو نو دیٹ، کہ ڈیفیمیشن کیس 6 ماہ کے اندر اندر کنکلوڈ ہونا چاہیے. مگر 6 ماہ یہاں تو 6 سال کیا 12 سال 15 سال لگ جاتے ہیں، اور کیسز کہیں نہیں جاتے اور بکس پہ رہتے ہیں. اگر جس نے الزام لگایا ہے وہ پروو نہیں کر سکتا تو سزا ہونی چاہیے، خواہ وہ 1 روپے کی سزا ہو، مگر کچھ تو ہونا چاہیے. مگر نہیں، 50-100 ہیئرنگز ہوتی ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو وہ بلائیں اور سینشر کریں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کریں. اس میں یقینی طور پہ وکیلوں کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. مگر سٹے آرڈرز مل جاتے ہیں، ہر قسم کی چیز ہو جاتی ہے یہاں. انفیکٹ میں تو یہ کہوں گا یہاں اس ملک میں سٹے جو ہے، جو کہ باقی دنیا میں آپ جانتے ہیں بہتر، ایکسیپشن ہوتی ہے. اٹس دی ایکسیپشن ٹو دا رول. کیونکہ انصاف جلدی دینا ہوتا ہے تو سٹے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ ہی وہ دیتے ہیں. بڑی ایمرجنسی ہو، کوئی ایکسٹراڈنری سچویشن ہو تو سٹے ہو جاتی ہے. یہاں تو یہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کے سٹے لے لیں، جتنا بڑی بھی، بہت بڑا جو بھی ہو، چھوٹی سے بڑی چیز بھی ہو تو، اور سٹے مل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر انصاف نہیں ملتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے منیب، کہ پاکستانیوں کو لندن جانا پڑتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، جہاں کہ ملک کے اندر انہیں انصاف نہیں ملتا. تو اس میں یقینی طور پہ سب کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. واقعی سوچنا ضرور چاہیے، اور جو ماتحت ڈالتے ہیں ان کے اندر جو قانون کی جو ڈسپنسیشن ہے اس کا عمل نہ صرف تیز ہونا چاہیے بلکہ اس میں ایفیکٹونیس بھی آنی چاہیے. بہرحال پروگرام کے جو مین ایجنڈا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. جس طرح میں نے شروع میں کہا، الطاف حسین صاحب کے حوالے سے اہم خبر کہ پاکستان کی حکومت باقاعدہ طور پر اب ریڈ وارنٹ کے ذریعے انہیں پاکستان لانا چاہتی ہے. لا سکے گی یا نہیں، اس حوالے سے یہ رپورٹ ہے، فیکچوئل رپورٹ ہے، اسے دیکھیے اور پھر اس پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. کچھ دنوں پہلے برطانیہ کی جانب سے منی لانڈرنگ کیس پر کوئی خاص پیش رفت سامنے نہ آنے پر پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا. متحدہ کے بانی قائد الطاف حسین کو اب پاکستان واپس لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت میں حاضری یقینی بنانے کے لیے وزارت داخلہ نے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے تاکہ انٹرپول کے ذریعے متحدہ کے بانی کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ انٹرپول کو ریڈ وارنٹ کے سمیت تمام ثبوت بھی فراہم کرے گی، جس کی روشنی میں انٹرپول لندن میں مقیم الطاف حسین کو گرفتار کرنے کا پابند ہوگا. قانونی پیچیدگیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس معاملے کا سیاسی پہلو سامنے رکھتے ہوئے کیا واقعی الطاف حسین صاحب کو پاکستان گرفتار کر کے لانا ممکن ہے یا نہیں؟ رپورٹ آپ نے دیکھی. یاد رہے کہ اس معاملے کا صرف قانونی پہلو ہی نہیں ہے، اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، اور وہی میں سیٹھی صاحب سے ڈسکس بھی کرنا چاہوں گا. سیٹھی صاحب، قانونی پہلو تو اس کے اوپر بہت سی باتیں کی بھی گئی ہیں. اگر چلیں قانون کو ہم بہت زیادہ نٹی گریٹی میں جائے بغیر، آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہوگا کہ الطاف حسین صاحب کو پاکستان لے آیا جائے؟ اگر پہلے قانونی طور پہ ذرا بات کر لیں تو. دیکھیے، آپ نے بتایا کہ منسٹری آف انٹیریئر نے ریڈ وارنٹس ایشو کرنے کا ارادہ کیا ہے. اب ریڈ وارنٹس انٹرپول کے جو ہوتے ہیں اس کی بڑی کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں، جس میں ایک کنڈیشنالٹی یہ ہے کہ ثبوت بھی دینا پڑتا ہے کہ اتنا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم ریڈ وارنٹس ایشو کریں اس کے. وہ انٹرپول اس کو دیکھتا ہے، پھر وہ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں. اس کے بعد وہ ریڈ وارنٹس جو ہیں وہ جس ملک میں وہ بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے یا رہتا ہے، اس کو اریسٹ کرنے کے لیے پھر وہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے، اور ان کے ذریعے پھر اس بندے کی گرفتاری کی جاتی ہے. اب بات یہ ہے، یہاں تو جو ایویڈنس ہے الطاف بھائی کے خلاف، وہ تو آپ نے دیکھا میڈیا پہ تو بہت آیا ہے. ایک زمانے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں لندن جاؤں گا اور میں وہاں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور میرے پاس اتنے ان کے خلاف اتنی ایویڈنس ہے. یہاں بھی انٹیریئر منسٹری اور کراچی میں جو اسٹیبلشمنٹ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں، اور بہت سی چیزیں میڈیا میں بھی آئی ہیں. اور یہ چودھری نثار صاحب کا کہنا ہے کہ فائل پہ فائل، ڈوسیئر پہ ڈوسیئر بنا کے برٹش حکومت کو دیا ہے، مگر آگے سے برٹش حکومت کا جو رد عمل ہے وہ یہی ہے کہ ناٹ انف، یہ کافی نہیں ہے.
تو اب یہ جو ریڈ وارنٹ ایشو کرنا ہے اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. اس کا کوئی لیگل مقصد تو مشکل ہے. پاکستان کی اور برطانیہ کی کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہو تو پھر ریڈ وارنٹس بھی ایکسیکیوٹ ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایکسیکیوشن کے لیے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو پھر نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے آن اے کیس بائی کیس بیسس ود دا گورنمنٹ ان کوسچن. تو اب اس کے بہتر چوہری نثار صاحب بتا سکیں گے کہ وہ جب لندن گئے تھے تو ان کی برٹش ہوم سیکرٹری وغیرہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں اور کیا وہاں ڈسکس ہوا یا نہیں ہوا. مگر بہرحال اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ریڈ وارنٹ ایشو کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ریڈ وارنٹ کی بالکل ناکام ہو جائیں گے. یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیگلی, اور نہ ہی برٹش گورنمنٹ تعاون کرے گی. برٹش گورنمنٹ نے الطاف بھائی کو ایک اثاثہ کے طور پہ اسائلم دی ہوئی ہے, اوپر سے وہ برٹش نیشنل بھی ہو گئے. جس قسم کی ایویڈنس وہ مانگ رہے ہیں وہ تو آپ منی لانڈرنگ کیس میں نہیں دے سکے تو مرڈر کیس میں آپ کہاں سے دیں گے. اور تو اس قسم کے ایشوز ہیں کہ آپ کے پاس سوائے کنفیشنز کے اور ہے ہی کچھ نہیں. باقی جو کچھ ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, وہ تو برٹش اتھارٹیز کے پاس ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ برٹش اتھارٹیز کے پاس لیگ ورک کر کے بہت سی ایویڈنس ہے مگر وہ آپ کو دے نہیں رہے, اور آپ کے پاس کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ مور اور لیس صحیح ہوں گے اباؤٹ ان لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا, مگر وہ آپ انہیں وہ بندے نہیں دے رہے. تو ان کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں they useless in that sense. تو بات یہ ہے منیر, مجھے تو میں سمجھتا ہوں اس کی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں. لیگلی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خاص مائلیج ملے گی انہیں. اچھا, ایک بات کہ چلے وہ تو جو عمران فاروق صاحب کا مرڈر ہے اس کا ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہوا ہے, برطانیہ کے اندر ہوا ہے, تو وہ ایک اس کی پوزیشن تھوڑی سی مختلف بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جس پہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے 22 اگست 2016 کی وہ تقریر جو کہ پاکستان کے اندر نشر ہوئی, جس میں نفرت انگیز مواد تھا. انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی, حب الوطنی کے خلاف بات کی, جو ہمارے لیے پاکستان کے اندر بہت بڑا ایشو ہے. وہ ٹریزنس ہے, وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے, اگینسٹ دا نیشنل انٹرسٹ ہے. تو کیا ایسی سپیچ کا کوالیفائی کرتی ہے وہاں پر کہ الطاف حسین صاحب کو واقعی اسے ہیٹ سپیچ وہاں پر برطانیہ کے اندر بھی اس کو گریڈ کیا جائے؟ دیکھیے, یہ جو چارج ہے نا, یہ ٹریزن کا چارج ہے, آرٹیکل 6. جی. اب آرٹیکل 6 اگر ٹریزن لگانا ہے یا سیڈیشن لگانی ہے, تھوڑا سا فرق ہے سیڈیشن میں اور آرٹیکل 6 میں, ٹریزن میں. سیڈیشن کے لیے کوئی لمبی چوڑی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اس کے جو سیکشنز ہیں. مگر ٹریزن جو ہوتا ہے اس کے لیے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک پوری کیس بنتا ہے, اور وہ کیس پریزنٹیشن کے اوپر بھی ٹریزن کی کیس رجسٹر ہوتا ہے. پوری ایک انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. میرا نہیں خیال ایسی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو خیر مجھے نہیں پتا, اگر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. مگر اس میں سب سے بڑی ایشو یہ ہے کہ ٹریزن جو ہے, اگر ٹریزن کی پنشمنٹ جو ہے وہ ہے لائف امپریزنمنٹ یا ڈیتھ انڈر پاکستانی قانون. مگر برطانیہ کے قانون کے مطابق وہ کبھی بھی کسی کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے جس کو پھانسی لگنے کا جس کا خطرہ ہو اس ملک میں جہاں ڈیتھ پینلٹی ہے. تو یہ اسی گراؤنڈ کے اوپر بھی خواہ وہ زبردست قسم کی ایویڈنس انہوں نے پریزنٹ کی ہے یا نہیں کی, جتنی مرضی ایویڈنس یہاں سے پریزنٹ کریں آن دا کویسچن آف ٹریزن یا سیڈیشن, جہاں ڈیتھ پینلٹی اپلیکیبل ہے تو وہاں تو برطانیہ یا یورپ کی جو پارلیمنٹس ہیں یا ان کے قانون ہیں وہ آپ کو ہینڈ اوور نہیں کریں گے. سمپلی دے کین سے نو وداؤٹ ایون لوکنگ ایٹ دی ایویڈنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چارج بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اگر مرڈر نہیں ہے تو سیڈیشن ہے, سیڈیشن نہیں ہے تو ٹریزن ہے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں قانونی طور پہ کوئی چانس نہیں ہے ان کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کی اور یہاں ان کی ٹرائل کرنے کی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سیاسی مقاصد ہے. اگر آپ چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. جی ہاں, سیاسی طرف ہی آنا چاہوں گا, کیونکہ اگر وزارت داخلہ کو پتہ ہے, ظاہری بات ہے وہاں اور بھی بہت سے قانون دان ہوں گے جو مشورہ دے رہے ہوں گے, اگر سب کچھ پتہ ہے, پروسیجر کا پتہ ہے, یہ بھی پتہ ہے کہ پریکٹیکلی شاید پاسبل بھی نہیں ہے, سیاسی طور پر حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اس ریڈ وارنٹ کو ایشو کر کے یا اس کی تیاری کر کے؟ دیکھیے, آپ کو معلوم ہے کہ جب تک الطاف بھائی سیاسی طور پہ ناک آؤٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک ایم کیو ایم جو ہے یہ فیکشنلائز رہے گی کراچی میں, سندھ میں, اور ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور ڈائلیوٹ ہو جائے گا.
اور اس کا وہ امپیکٹ نہیں رہے گا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین پارٹی جو ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کیوں وہ بنائی گئی اور کیوں اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بھی آپ سننے میں جو آ رہا ہے کہ جنرل مشرف کو بھی کنونس کیا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی آل پاکستان رول نہیں ہے اب کم از کم, مگر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ تیار ہو جائیں, کیونکہ جو سرزمین پارٹی ہے اس کی سٹرنگز تو اسٹیبلشمنٹ پل کر رہی ہے, اور جو فاروق بھائی ہیں ہو سکتا ہے ان کو بھی کنونس کر لیا جائے. باہر بھی پلیئرز بیٹھے ہیں جس کے بارے میں کل بات ہو سکتی ہے. عشرت العباد صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, اینڈ سو آن. اور اب وہ سلیم شہزاد صاحب بھی واپس آئے ہیں, یہ بھی ظاہر ہے ایشورنسز کے بغیر نہیں آئے ہوں گے, یہ بھی کسی ایجنڈا کے تحت واپس آئے ہیں. اور وہ ایجنڈا نہ فاروق بھائی کا ہو سکتا ہے, نہ فاروق بھائی کا تو نہیں ہو سکتا, نہ ہی الطاف بھائی کا ایجنڈا ہے. تو وہ اسی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں جس ایجنڈے کے ساتھ اور بھی لوگ واپس آئے ہیں اور سرزمین پارٹی بنائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو یونائٹ کرنے کا. وہ سال رہ گیا الیکشن میں, اور اس کی یونٹی بڑی ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے لیے. اس کے لیے الطاف بھائی کو ناک آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تو جتنا پریشر بھی وہ لا سکتے ہیں الطاف بھائی کے اوپر ڈومیسٹکلی یا ایکسٹرنلی, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ الطاف بھائی کے سپورٹرز کو یہ احساس دلایا جائے کہ اب آپ کا لیڈر فارغ ہے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, تو اس کو بہتر یہ اپنا ووٹ نہ ضائع کریں, شفٹ کریں. دوسرا یہ کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا ہے, یہ دونوں گروپس جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا ہے, اور اگر نہیں اکٹھے ہوتے تو کم از کم ایک گروپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور یہ بھی پیغام دینا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ مشرف صاحب کو بھی لایا جائے اور الطاف بھائی کو منیمائز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے جس کا ریلی ڈومیسٹک امپلیکیشنز ہیں, اس کے توجہ ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف ہے جو اب آگے گھڑنے جا رہی ہے. ٹھیک, ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر. اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ کیا ممکن ہے الطاف حسین صاحب کو پاکستان لانا, اس کا سیاسی ایلیمنٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا. جب بریک سے واپس آئیں گے, شروع میں نے کہا تھا کہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, کمیٹی بھی بنی, کچھ ریفارمز ڈسکس ہوئے آج کیبنٹ کی میٹنگ میں. تو جو ڈسکس ہوئے ان کے حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد. بس آتے رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپس کی بات میں بات ہو جائے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے. جی ہاں, الیکشن ریفارمز کمیٹی تو کام کر ہی رہی ہے, اس کے بہت سے سیشنز ہو چکے ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر کام ہوا ہے. آج کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر کچھ ریفارمز کو اپروول ملا ہے. یاد رہے کہ 2013 کے بعد بہت بڑا ایشو بنا تھا کہ الیکشنز جس طرح سے کروائے گئے, الیکشن کمیشن کے کام میں بہت سی قباحتیں تھیں, بہت سے مسائل تھے. انہی کو دور کرنے کے لیے اب ریفارمز پرپوز کیے جا رہے ہیں. سیٹھی صاحب, جو ریفارمز آج رکھے گئے ہیں کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر, میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم ہے, ذرا ان کو ڈسکس کر لیا جائے. سب سے پہلے جو ایک اچھی بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایک ریفارم یہ بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 5% کوٹا جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو رکھنا چاہیے فار فیمیل کینڈیڈیٹس. منیب, کیا رکھنا چاہیے یا رکھنا پڑے گا؟ will have to. جی ہاں, will have to. رکھنا پڑے گا. جی ہاں, تو اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں پبلک لائف میں زیادہ رول ادا کریں. وہ بھی ایک سینسٹیوٹیز ہیں جو شامل ہونی چاہیے سیاست کے اندر. Maybe they will improve the quality of politics, certainly politeness and so on. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اور اچھی بات ہے کہ اس پہ اتفاق بھی ہے, کیونکہ کچھ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ شاید اتنی حق میں نہیں ہیں کہ جی عورتوں کی آزادی ہو یا سیاست میں وہ حصہ لیں. مگر ہمارے ہاں تو ایک پرانی پولیٹیکل ٹریڈیشن ہے آف ویمن پارٹیسپیٹنگ ان پبلک لائف. ہم اس قسم کے مسلم ممالک میں سے نہیں ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے یا کوئی اور ہے جہاں عورتوں کے اوپر سخت پابندیاں لگی ہیں پبلک لائف میں حصہ لینے میں. ان دیٹ سینس بڑے ہم انکلوسیو لوگ ہیں. مگر ظاہر ہے کیونکہ پازیٹیو ڈسکریمنیشن کی ضرورت ہے. نیگیٹو ڈسکریمنیشن تو پہلے ہی بہت ہے سوسائٹی میں. تو پازیٹیو ڈسکریمنیشن جو ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ کوٹے ہونے چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے لوگوں کو کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. تو یہ دس از اے گڈ اسٹیپ. اچھا, ووٹنگ کے حوالے سے ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کسی بھی
کانسٹیچوئنسی کے اندر, کسی بھی حلقے کے اندر کم از کم 10% جو ووٹس ہیں وہ خواتین کی طرف سے ہونے چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے اس کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ یہ جو پریزمپشن ہے کہ خواتین کو ووٹ کرنے سے روکا جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کچھ ایسے حلقے تھے ریموٹ ایریاز کے اندر جہاں پر خواتین کو بغیر کسی وجہ کے کچھ آپ انہیں کہہ لیں کچھ قبائلی رولز کہہ لیں, کنونشنز کہہ لیں, ان کے نتیجے میں ان کو روکا گیا کہ وہ ووٹ نہیں کر سکی. جی ہاں, کچھ فاٹا کے اندر اور کے پی کے اندر اور کچھ اور اس قسم کے کنزرویٹو ٹرائبل ایریاز کے اندر جہاں پنچایتی راج یا اس قسم کی سچویشنز ہیں وہاں ڈسکریج کیا جاتا ہے خواتین کو. وہ تو ایکچولی گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی اور کسی غیر فیملی کے مرد کو مل بھی نہیں سکتی, ایون ان ود ادر فیملی ممبرز. اتنی کنزرویٹزم ہے. تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ باتیں ساتھ ساتھ ان ٹرائبل ایریاز کو انٹیگریٹ کرنے کی بھی ہو رہی ہیں جو کہ اب آگے آج ڈسکس کریں گے. سو ان لائن ود دیٹ اگر آپ نے فاٹا کو کے پی کے اندر لانا ہے تو پھر فاٹا کے جو اس قسم کے رسم ہیں یا رواج ہیں ان کو بھی لبرلائز کرنا پڑے گا تاکہ دے ریفلیکٹ کہ ملک کی اتنی ان ایون ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے سیاسی طور پہ. وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری گورنڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا کانسٹیٹیوشن مسٹ اپلائی ٹو ایوری ون اینڈ دیئرفور ہائی اور لو ون جینڈر اور another جینڈر اس قسم کی پروٹیکشن بھی عورتوں کو ملنی چاہیے. دے شوڈ بی الاؤڈ ٹو ووٹ. وہ اور بات ہے کہ اس قسم کے علاقے میں ظاہر ہے خواتین جو ہیں وہ جو ان کو حکم ہوگا وہی کریں گی, مگر پھر بھی دس از اے فارم آف آزادی. کل کو ڈس ایگری بھی کر سکتی ہیں. آفٹر آل ایون ان کنزرویٹو سوسائٹیز خواتین جو ہے دے ہیو اے اسٹرانگ مائنڈ, اور کیونکہ یہ ووٹنگ جو ہے وہ سیکرٹ ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے وہیں وہی ووٹ کریں گی جہاں جو ان کا خامد کہتا ہے کہ کرے. سو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. ایک ریکاؤنٹ کے حوالے سے سیٹھی صاحب ایک یہ بھی پروپوزل آئی ہے اور پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ لکھا گیا ہے کہ ایک جو مینڈیٹری ریکاؤنٹ ہے وہ الاؤ کیا جائے گا, اور یہ بھی کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کی وکٹری کم ہے 5% سے تو اس کو حق ہوگا he or she will have the right to demand a recount. دیکھیے یہ 5% والی بات جو ہے یہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 5% آف دا ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ ووٹ, 5% آف دا ووٹ کاسٹ, 5% آف دا ووٹ جس سے وننگ مارجن ہے, یہ کیا 5% کس کے ساتھ لگتا ہے؟ یہ I am not clear about this. یہ یہاں پر کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ نہیں, اس کی وضاحت ابھی نہیں آئی, لیکن میرے خیال میں یہ جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ کیے گئے ہوں گے اور پھر اس کا کوئی جو مارجن ہوگا پروبیبلی اس کو ذہن میں رکھ کے یہ کچھ پروپوزل دیا گیا. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئی. دیکھیے بہت سی سیٹس ہوتی ہیں ان کلوز کانٹیسٹ جہاں 5,000 6,000 10,000 سے کم ووٹ سے ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے, تو پھر تو یہ ہے کہ آپ نے آتھرائز کر دیا آٹومیٹکلی نیشنل اسمبلی سیٹس کے اندر اور کہ آٹومیٹکلی ریکاؤنٹ ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. بہت تھوڑا اگر 2,000 3,000 میکسیمم اگر اس قسم کی کوئی سچویشن ہے پھر تو ٹھیک ہے, مگر اگر وہ 10,000 ووٹ تک 5% بنتا ہے تو پھر تو بڑا, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں یہ 5% کا 5% جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے 5% آف دا ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوں گے. تو ووٹ تو 1.5 لاکھ کے قریب کاسٹ ہو جاتے ہیں نا سب ملا جلا کے, تو اس کا 5% جو ہے وہی 7-8 لاکھ 7-8 ہزار بن جاتا ہے نا. 7-8 ہزار بہت بڑی مارجن ہے. اس کی ریکاؤنٹ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی 1-2 ریکاؤنٹ کے ساتھ 300-400 ووٹ 1000 ووٹ ادھر ادھر ہو جائے, مگر یہ 7-8 ہزار میں سمجھتا ہوں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. نہیں تو جہاں ہر جگہ پہ یہ ریکاؤنٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا, وہ کہہ دیں گے جی کہ اس کو آٹومیٹکلی کریں, تو کیا الیکشن کمیشن کا اور ریٹرننگ افسروں کا اور یہ پولنگ سٹیشنز کا آپ کام جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ ریکاؤنٹنگ میں بھی گھپلے ہو سکتے ہیں. انفیکٹ ریکاؤنٹنگ میں زیادہ ہو سکتے ہیں, تو کہ پتہ نہیں چلتا کب ہوگی کب نہیں ہوگی, کس سٹیج پہ ہوگی, ڈیلے کر دیا, شور پڑ گیا کہ اس پہ کیا ہو گیا, کیا اسی وقت ہوگی بعد میں ہوگی اینڈ سو آن. تو اس کے اوپر تھوڑی سی سوچ کی ضرورت ہے. اچھا, ایک بات جو بڑی دلچسپ میرے سامنے آئی ابھی, گو کہ یہ ایک
फॉर्मेटिव स्टेज के ऊपर है, ये चीज़ें अभी डिस्कस हो रही है, कॉन्क्रीट तरीके से सामने आएंगी। बहरहाल ये अप्रूवल तो इनको मिला है, वो ये कि ये भी महसूस किया गया है कमेटी मेंबर्स की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी पार्टीज को रजिस्टर किया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत कम है। तो ये कहा गया है कि मिनिमम नंबर विल बी सेट फॉर सपोर्टर्स ऑफ ईच पार्टी फॉर देम टू बी लिस्टेड विद द ECP। तो ये नंबर ऑफ सपोर्टर, ये सेठी साहब क्या आपको समझ आता है, ये सपोर्टर्स मींस मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जिनके पास रुकनीयत होगी, या कुछ और है इसका मतलब? नहीं, कैसे डिटरमिन करेंगे कितने मेंबर्स हैं उनके? वो तो जाली मेंबरशिप्स भर के ले आएंगे सियासी जमातें। अगर आप कहेंगे जी 10,000 होने चाहिए, 20,000 होने चाहिए, तो वो तो भर देंगे वो आपको। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे कि ये उनका वोटर है या नहीं है? तो मैं समझता हूँ ये भी इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए जो कि जिसकी एविडेंस जो है वो प्रूव हो सके कि ये पार्टी जो है ये इस रियल कंटेंडर फॉर पावर, या ये सिर्फ एक स्पॉइलर के तौर पे, ब्लैकमेल के तौर पे, या रैंसम के तौर पे, या के लिए खड़ी की जा रही है। एक तरफ से ये इश्यू है, दूसरी तरफ ये है कि बड़ा मुश्किल है, एक नई पार्टी खड़ी होती है, कैसे आप डिटर्मिन करेंगे कि लोग इसके साथ हैं? तो मेरा ख्याल है ये सोचते हुए उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन सबको रजिस्टर कर ले। ये भी किया जा सकता है कि जो जाली पार्टियां हैं या ठीक ठाक पैसे लगा दिए जाएं कि आपने रजिस्ट्री करानी है तो 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर आप सीरियस पार्टी हैं तो आपके लिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन को देना एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर आप जाली पार्टी हैं तो फिर आप 1 करोड़ रुपया भी नहीं देंगे, बिकॉज अगर आपको 2% या 3% से वोट कम पड़े तो फिर ये कानून होना चाहिए कि वो जब्त हो जाएगी आपकी वो जो डिपॉजिट है। तो इस किस्म की थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी चाहिए इसको। नहीं तो ये तो जैसे 100 टीवी चैनल्स आ गए हैं और आपने देखा जो हशर हुआ है मीडिया का, बिल्कुल मीडिया कुछ और ही चीज बनती जा रही है। तो इसी तरीके के साथ ये भी एक खिचड़ी पक जाएगी। अच्छा। और अननेसेसरीली लीगल बैटल्स शुरू हो जाएंगी एंड और भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से रिकमेंडेशन ये भी है, ऑल्दो बहुत से मामलात अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की सब कमेटी में पड़े हुए हैं, लेकिन एक रिकमेंडेशन ये है कि उसके पास टोटल फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और उसके लिए एक रिकमेंडेशन है कि होगी। क्या आप समझते हैं ये मुमकिन है? क्योंकि एक प्रॉब्लम रहा है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल मुमकिन है यार। सारी दुनिया में इलेक्शन कमीशंस ब्यूरोक्रेट्स की होती हैं, रिटायर्ड लोगों की होती हैं या सर्विंग लोगों की होती हैं। दे डू अ गुड जॉब एटलीस्ट इन एडवांस डेमोक्रेसीज या स्टेबल डेमोक्रेसीज। हमारे यहाँ भी होना चाहिए, ऐसी क्या बात है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसकी अभी तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके ऊपर एनालिसिस नहीं हुआ। आप देखिए, ये जो जुडिशल कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी टू चेक इमरान खान साहब के जो इल्ज़ाम थे, उसके ऊपर जो जुडिशल कमीशन बैठी थी, बड़े बड़े दिलचस्प सवाल पूछे गए और बड़ी लंबी चौड़ी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हुई, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी ऑफिशियल्स की। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सीखे सबक उस चीज़ से। तो मैं और सीखना चाहिए और सीखेगी कि इस किस्म के सवाल खड़े हो सकते हैं और उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि कोई घपले ना हो। अच्छा सेठी साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक आधा पॉइंट है जो कि मैं चाहूँगा कि हम ब्रेक के बाद वापस आएँ, उस पर बात करें। और एक बहुत अहम इशू है, वो है उस रिकमेंडेशंस का जो कि दी गई कि क्या फाटा को मर्ज होना चाहिए, जम हो जाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसका हिस्सा बन जाना चाहिए। इसके हवाले से बात करेंगे। इसके अंदर सियासी पहलू अनफॉर्चुनेटली डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? तो बात होगी ब्रेक के बाद। मैं साथ रहिएगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अहम इशू है कि क्या फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम हो जाना चाहिए, उसका मर्जर हो जाना चाहिए। इसके हवाले से एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, वो सामने में आ गई है बात। लेकिन सेठी साहब, आज जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग के अंदर से एजेंडे के ऊपर ये मामला था, इसको हटाया गया। ऑल्दो हुकूमत की तरफ से ये तौजीह पेश की जा रही है कि जी बहुत सारी चीज़ें अभी शायद मुकम्मल तौर पर कंक्लूड नहीं की गई थी, हाफ कुक्ड थी, इसलिए नहीं किया गया। बहरहाल जो क्रिटिक कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है मौलाना फजल रहमान साहब को और अचकजई साहब को, उसकी वजह, वो बुनियादी वजह है, सियासी वजह है, जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशंस को अमली जामा नहीं पहनाया जा सक रहा।
کیوں سیاست ڈومینیٹ کر رہی ہے اس ایشو کے اوپر؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف سی آر کا قانون آپ بھی بہتر جانتے ہیں، اس طرح کے کالے قانون کے ہوتے ہوئے انف ریزنز نہیں ہیں کیا کہ ضم ہو جائے فاٹا خیبر پختونخوا کے اندر؟ نہیں، دیکھیے وہ تو اب طے ہو چکا ہے نا کہ مرج کرنا ہے، مگر ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی اسٹرانگ آبجیکشن آ گیا ہے. وہ بھی میرا خیال ہے انڈر پبلک پریشر آ گئے ہیں، جو کہ اچکزئی صاحب اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ نے کھڑا کیا. گورنمنٹ اچکزئی صاحب کے بارے میں تو خیر اتنا پریشان نہیں ہوتی، وہ پوزیشن جو مرضی لے لیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان پروونس کے اندر وہ ان کا ایک پشتون ووٹ بینک ہے، اور ہمیشہ وہ اسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے کرنا بھی چاہیے ایک اچھے سیاستدان کو. مگر مولانا کی جو آبجیکشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ آبجیکشن ہے، کیونکہ ایک سٹیج پہ مولانا اگریبل تھے، وہ سمجھتے تھے یہ اچھی بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے اسے، مگر اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور میرا خیال ہے خدشہ یہی ہے کہ اگر ایسے مرج ہو گیا تو پھر جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، یہ بھی پھر فاٹا کے اندر ان کی بھی آمد و رفت ہو جائے گی، اور ان کے بھی آرگنائزیشنز یہاں پہنچ جائیں گی، اور وہ کینوسنگ شروع ہو جائے گی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی ایف کو نقصان ہو، کیونکہ ابھی ان کا ایک سپورٹ بیس ہے وہاں فاٹا کے اندر، اور ابھی تک تو مین سٹریم سیاسی جماعتیں جو ہیں وہاں نہیں پہنچی، نہ پی ٹی آئی پہنچ سکی ہے، نہ مسلم لیگ نون، نہ ہی پیپلز پارٹی. کوئی انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں یا کچھ مولانا صاحب کے سپورٹرز ہیں. تو اس لیے یہ ایک ایشو ہے. اب یہ جو کیبنٹ کے اندر آنا تھا، اس کے اوپر بات ہونی تھی، لاسٹ منٹ پہ ایجنڈے سے نکال دیا گیا. میرا خیال ہے اس کا تعلق اسی سے ہے کیونکہ احتجاج شروع ہو گیا ہے، اور لوگوں نے مولانا کے لوگ، اچکزئی صاحب کے لوگ، اور کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ، انہوں نے ایک نیا ڈیمانڈ کریٹ کر دیا صرف اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے. وہ یہ کہ جی مرج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ایک پروونس بنا دیں یا اس قسم کی ارینجمنٹ کر لیں لیجسلیٹو جس طریقے سے گلگت بلتستان کا ہے، اور مگر اس کو مرج نہیں کرنا ہم نے. اب مرج کیوں نہیں کرنا؟ اب مولانا کی ایک بڑی دلچسپ آرگیومنٹ ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں، جو آفیشلی کہتے ہیں، کہ دیکھیے ڈیورنڈ لائن کے اوپر ابھی افغانستان کی اگریمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے کے پی کے اندر مرج کر لیا تو فاٹا کے سارے علاقے جو کہ اس وقت اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، بیکاز افغانستان کہتا ہے کہ فاٹا جو ہے وہ کہتا ہے ان کے علاقے میں یا ان کی رٹ میں آنا چاہیے، تو اس لیے اس کو مرج کرنے کے ساتھ یہ پرابلم بن سکتا ہے. مگر اس کا جو جواب یہ ہے کہ وہ تو افغان تو کہتے ہیں اٹک تک جو سارا علاقہ ہے وہ افغانستان کا ہے، اور اسی لیے وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. تو یہ ایک آرگیومنٹ جو ہے یہ خاص اسٹرانگ نہیں ہے. ڈیورنڈ لائن تو کبھی بھی افغانستان نے تسلیم نہیں کی، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسی گورنمنٹ آئے گی جو کہ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ اس کو تسلیم کر لے، جیسے کہ ہندوستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ یہ کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ آبجیکشن جو ہے اس پہ تو وزن نہیں ہے. اچھا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس وقت حکومت کی سچویشن تھوڑی نازک ہے بیکاز آف پیناما لیکس اور ٹینشنز ود دی اسٹیبلشمنٹ، وہ جو تھی اب تو نہیں ہے مگر تھی ایک زمانے میں. تو مولانا کو جو حکومت آتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کی رائٹ سائڈ پہ ہی ہو. آفٹر آل کے پی میں مولانا از دا مین کنٹینڈر اگینسٹ پی ٹی آئی، اور پیپلز پارٹی، اے این پی اور نون لیگ مائنر کنٹینڈرز ہیں وہاں، مگر مولانا از دا میجر کنٹینڈر جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہیں. تو اس لیے مولانا کو ہلانا یا مولانا کو ناراض کرنا از ناٹ ان دی انٹرسٹ. اور آگے آپ دیکھیے نا، مولانا ہی تو ہیں جو کہ ایک برج بن سکتے ہیں بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ اگینسٹ پی ٹی آئی، یا نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کو شکست دینی اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا جا رہا ہے تاکہ مولانا کو آن بورڈ لایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، اچھا جی بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، یا اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دینا چاہیے، کر دیا جائے. یاد رہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 100 ارب روپے ایئر مارک کیے ہیں فاٹا کے لیے، اور آئی ڈی پیز کے لیے، اور سڑکیں بنانے کے انفراسٹرکچر کے لیے. اس کے علاوہ
تو یہ کہا یہ جاتا تھا کہ پہلے یہ ساتھ ساتھ مرجنگ کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ علاقے جو ہیں ان کی سوشیو اکنامک آؤٹ لک جو ہے وہ براڈلی اسپیکنگ ان لائن آ جائے ود دا پروونس آف کے پی، تاکہ بالکل ایسے نہ لگے ایک بہت انڈر ڈیولپڈ علاقہ ہے اور ایک ڈیولپڈ علاقہ ہے. تو اس کے لیے اپلفٹ کا بھی پروگرام بالکل فیڈرل گورنمنٹ کا تھا اور ہے، مگر یہ اب رکاوٹ آ گئی ہے، سیاسی رکاوٹ ہے. اس میں مولانا کو بھی سوچنا چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے، اور ہمیں وہ بھی پولیٹیکل انٹرسٹ سوچ انسٹیڈ رہے آف ہیں. کریٹنگ اپنا ذاتی پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے اس کو ذرا سوچنے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ اس وقت کیا ہے. کیونکہ یہ ڈیمانڈ فاٹا کو مرج کرنے کی کے پی میں بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے، اور یہ ایکچولی 70 سال ہو گئے ہیں، یہ تو 30-40 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک، ویسے جب وقت ختم ہو گیا، یاد رہے کہ آج ہی این پی کے سربراہ جناب عصمت یار ولی نے وارن کیا ہے حکومت کو کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. وہاں پر ڈومیننٹ ویو یہی آ رہا ہے کہ مرجر کے حق میں ہے لوگ. کیا وفاقی حکومت کو اس طرح سے خود کو بلیک میل ہونے دینا چاہیے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے مختلف اوپینین اب سامنے آ رہے ہیں. اس ایشو کو ہم ضرور فالو کریں گے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.